मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुश आमदेद कहता हूं। तो अजीज़ों, उम्मीद है कि खुदावंद में आप तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे और मसीह के दिन की तैयारी के लिए मसरूफ़ होंगे। आज फिर हम इस प्रोग्राम में आपके सामने एक खुदा के खादम को लाए हैं जिनका ताल्लुक यंगसनाबाद से है और वो लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में बतौर तालिब इल्म तीसरे साल के स्टूडेंट हैं। और मैं आपको इंतज़ार करवाए बगैर चाहूँगा कि पास्टर करण से आपका तारुफ करवाया जाए। करण भाई, आपका क्या हाल है? जी, खुदा का शुक्र। कैसा लगा आपको हमारे साथ फेलोशिप करके? बहुत ही अच्छा, बाबरकत। मैं करण भाई के बारे में नाजरीन आपको बताता चला जाऊं, ना सिर्फ ये लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं बल्कि साथ ही होशना टीवी चैनल की टीम के मेंबर भी हैं और बहुत से मामलात में हमारी मदद करते हैं। सो आपकी वो तमाम तर खिदमात जो होशना टीवी चैनल पर रज़ाकाराना तौर पे हैं, हम उनके लिए आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हवाला पढ़ें ताकि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे नए अहदनामा में से रसूलों के इमाल और उसका 9वां बाब, और उसकी मैं सिर्फ 40वें आयत पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि यही हमारी मरकज़ी आयत है। यहाँ पर लिखा है, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देख कर उठ बैठी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। दुआ करें। जी। खुदाई के दूस आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर आते हैं, तेरी तारीफ, तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए बाप जिसमें मुमकिन हुआ कि हम इकट्ठे हों ताकि कलाम की गुफ्तगू कर सकें। बख्श दे बाप जितनी देर हम आपस में गुफ्तगू करें और तेरे लोग इस ब्रॉडकास्ट के ज़रिए तेरी बातों को सुने, हमारे बोलने में, उनके सुनने में तेरा पाक रूह हमारी बड़ी रहनुमाई करे। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। जी करण भाई, आप इसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पतरस जो है वो एक नहायत ही खूबसूरत शिफायत यहाँ पर करते नज़र आते हैं और वो यहाँ पर एक ऐसी औरत के लिए खुदाम की ज़ुरी में शिफायत करते हैं जो नेक नाम है और जो दूसरों का एहसास करने वाली है। वो दूसरों का दर्द अपने अंदर रखती है और जब वो इस जहान फ़ानी से कूच करती है तो पतरस को जब वहाँ पर बुलाया जाता है तो पतरस को पता चलता है कि ये औरत जो है ये बेवाओं का सास करती है, गरीबों की मदद करती है, उनके लिए कपड़े बनाती है। तो पतरस जो है उसके लिए खुदावंद की हुजूरी में झुकता है और वो सबको बाहर कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह खुदावंद जो है जब वो यायर के घर में जाते हैं तो जब वहाँ पर लोग रो रहे होते हैं तो वो सबको बाहर कर देते हैं और सिर्फ उस जो कमरा होता है वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्द और सिर्फ उसके माँ बाप जो होते हैं। तो इसी तरह पतरस भी बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उसके उस्ताद ने सिखाया था तो वो सबको बाहर कर देते हैं और वहाँ पर खुद खुदावंद की ज़ुरी में घुटने टेक कर दुआ करते हैं और फिर वो उस लाश से कहते हैं कि उठ। तो तब वो उठ बैठती है क्योंकि वो यहाँ से हमें पता चलता है कि खुदा का बंदा पतरस जो है वो किस तरह खुदा में मजबूत था और वो किस तरह उनकी ज़िंदगी जो थी वो दुआया ज़िंदगी थी। क्योंकि मैं अक्सर अपने भाइयों को ये बताता हूँ कि अक्सर जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ ही से पता चल जाता है कि हमारा खुदा के साथ कैसा रिश्ता है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो खुदा के सामने पहले ही बड़ी तज़ीम करते हैं और फिर जाकर अपनी बात जो है वो खुदा उनके आगे रखते हैं। मैं बड़ी आसान मिसाल देकर उन्हें समझाता हूँ अक्सर कि अगर हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो हम उससे कैसे चीज़ मांगते हैं, उससे हम सीधा कहते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वो देता है हमें, क्योंकि हमारी उसके साथ फेलोशिप ऐसी होती है, हमारा उसके साथ तल्लुक ऐसा होता है कि उसे हमारी बात माननी पड़ती है। तो ये इस बात को जाहिर करती है और ये हवाला भी इस बात को जाहिर करता है कि जब हम खुदा के साथ फेलोशिप में रहेंगे और खुदा की हुजूरी में घंटों घंटे दुआ करेंगे, उसके साथ वक्त गुजारेंगे, तो जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो फिर हमारे मुंह से निकलने की देर है वो चीज़ हमें मिल जाएगी। और इसी तरह हमें बाज़ जगह पर ऐसे वाक़यात मिलते हैं जैसे मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो जा रहे थे तो
وہاں پر ان کے کہہ ہی دینے سے جو بدروگ گرفتہ ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ شاگرد صرف کہتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ دعا نہیں کرتے، حالانکہ وہ وہاں پر گھٹنے نہیں ٹیکتے، شفاعت نہیں کرتے، صرف اپنے کلام سے ہی وہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جس طرح ہمیں ذکر ملتا ہے ہیکل کے خوبصورت دروازے پر وہ لنگڑا جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ صرف کلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے یسوع کے نام سے دیتے ہیں، اٹھ اور چل پھر۔ اور وہ شخص ایک دم سے کودتا اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نمائندگی ہے کہ وہ جو ہے وہ پوشیدگی میں خدا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ خدا کے ساتھ جڑے رہتے تھے، جس سبب سے وہ جب بھی کوئی کلام کرتے تھے یا خدا کے نام سے چاہتے تھے ان کے لیے ہوتا تھا۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس ایلیا کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جب وہ اس بیوہ کے گھر میں جاتے ہیں تو جب اس کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، خدا ان کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ روتی ہے۔ تو وہاں پر بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے، وہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور خدا کی ذریعے میں شفاعت کرتا ہے، اس کے لیے خدا کی ذریعے میں درخواست کرتا ہے، تو پھر اس کے سانس جو ہیں وہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ تو اسی طرح آج اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے اندر وہ درد نہیں ہے لوگوں کے لیے، جو ہم انٹرسیشن کرتے ہیں، جو شفاعت کرتے ہیں، جو ہم خدام ہیں، آج ہمارے اندر کلیسیاؤں کے لیے درد نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر لوگوں کا وہ حال دیکھ کر جیسے مسیح رونے لگتا تھا ویسا حال نہیں ہے۔ میں نے اکثر کلام مقدس میں سے اس بات پر غور کیا ہے کہ مسیح خداوند جب نائن شہر کی بیوہ کو دیکھتے ہیں تو تب وہاں پر لکھا ہے اس کے آنسو بہنے لگے، ان کا دکھ دیکھ کر وہ اس کے دکھ میں شامل ہو رہے ہیں اور اس درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ آج میں نے اکثر خادموں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ کسی میت کی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر دکھ کے عالم ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ مسکراتے ہیں، وہاں پر ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اصل میں شفاعت کرنے والے ہیں یا نہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح کو میں نے جہاں بھی دیکھا وہاں پر ہی انہیں میں نے دکھ کی حالت میں دوسروں کے ساتھ دکھی دیکھا۔ اور یہی نہیں، جب وہ لازر کی قبر پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ان کے آنسو بہنے لگے۔ تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں کس طرح کی شفاعت کرنے والا بننا ہے۔ اگر ہم صرف اوپر سے ہی شفاعت کرنے والے بنیں گے تو پھر یہ اچھا جو شفاعتی ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، خدا کے کلام مقدس میں ہمیں اور بے شمار ایسے لوگ ملتے ہیں، ایسے خدام ملتے ہیں، ایسے نبی پیغمبر رسول ملتے ہیں جنہوں نے خدا کے لیے، اس کی امت کے لیے جو ہے شفاعت کی، اور خدا نے ان کی باتوں کو سنا اور ان کی امت کو جو ہے خدا نے بحال کیا، سرفراز کیا۔ اور یہی نہیں، ایک ایسا بھی نبی ہمیں ملتا ہے جس کا نام یونا ہے، اور جب اسے خدا بھیجتا ہے کہ تو جا کر میرے لوگوں کے ساتھ کلام کر جو گناہ میں ہیں، اور ان کا بدی کا شور جو ہے وہ مجھ تک پہنچا ہے، ان کا گناہ میرے تک آ گیا ہے، تو وہ وہاں پر جب منادی کرتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر وہ جب وقت قریب آتا ہے تو وہ باہر بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ اب کیسے خدا نے تباہ و برباد کرتا ہے۔ کچھ خدام ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ جو ہے اصل میں دل سے شفاعت کرنے والے نہیں ہوتے، اور ایسے ہی جب وہ خداوند کے ساتھ بات اس کی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا تو نے تو کہا تھا کہ میں 40 دن کے بعد نینوا کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو پھر وہاں پر لکھا ہے کہ خدا وہاں پر راتوں رات ایک بیل کو اگاتا ہے جو اس کے اوپر سایہ کرتی ہے، اور وہ جب اس کے سایہ کرتی ہے تو دوسرے ہی دن وہاں پر ایک کیڑا آتا ہے اور اس کی جڑ کو وہ کاٹ دیتا ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے، تو وہ خدا کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر خدا کہتا ہے دیکھ، نہ تو نے اسے اگایا، نہ تو نے اسے پانی دیا، تو پھر تجھے اس کا کیا دکھ ہے؟ تو پھر اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ دیکھ، میں نے بنی آدم کو کتنی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بنایا، تو میں کس طرح انہیں تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ کچھ شفاعت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، جب ان کے اندر غصہ ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو وہ اپنے منہ سے بری بات بھی نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور ہمیں ایک ایسا ذکر بھی ملتا ہے جب خدا یسوع سے ایک شہر میں جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں قبول نہیں کیا جاتا، تو وہاں پر یوحنا اور خدا ان کے ایک شاگرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کیا ہم حکم کریں کہ آسمان سے آگ اور گندک برسے؟ تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے منع کرتے ہیں۔ تو اصل میں اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، اگر ہم شفاعت کرنے والے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ بھی کہتے ہیں تو ویسا ہو سکتا ہے کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ جب مرد دعا ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں پر کچھ لڑکے جو ہیں آ کر اسے چھڑانے لگے، کہنے لگے کہ یہ گنجا ہے۔ تو اس سبب سے جب اس کے اندر غصہ آیا تو اس نے انہیں جو ہے وہ بد دعا دی، اور وہاں پر لکھا ہے تبھی وہاں سے رینچیاں نکلیں اور وہ انہوں نے بچوں پر حملہ کیا اور بچوں کو مار ڈالا۔ یاد رکھیں کہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، اگر ہم خدا کے قریب ہیں
تو خدا ہمارے منہ سے نکلی بات کو جو ہے وہ کبھی بھی پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، اگر ہم شفاعت کرنے والے ہیں تو ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھی شفاعت کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے برا سوچتے ہیں یا برا کہہ دیتے ہیں، تو خداوند ایسا کبھی کبھار کر بھی دیتا ہے کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں مزید کیا بتانا چاہیں گے؟ جب پطرس نے یہاں پر اس لڑکی کے وجود کے لیے دعا کی، انٹرسیشن کی، جی تو اس میں سے کیا مورل آف دا سٹوری نکلتا ہے ہمارے لیے؟ یہاں پر ہمیں سب سے اچھی بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ یہاں پر جو وہ عورت ہے نا، طبیتھا، وہ ایک ایماندار خاتون ہے۔ وہ اصل میں مر بھی گئی تھی تو بھی وہ زندہ تھی مسیح میں۔ تو یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں زندہ ہو یا وہ مسیح کی بادشاہت میں، اس لیے وہ واپس آ سکی کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں، ہم کسی کے لیے بار بار خداوند کے ذریعے میں شفاعت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص میں، اس بہن میں، اس بیٹی میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے، جس سبب سے ان کی زندگی جو ہے وہ مسیح کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی، ان کی زندگی مسیح خداوند کے احکام کے مطابق نہیں ہوتی۔ جی، تو ہمیں بعض دفعہ ایسا سننے کو ملتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں پاسٹر سے دعا کروائی، اور وہ پادری جو ہے، پاسٹر جو ہے، وہ بڑے نامور ہوتے ہیں۔ تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہوتی جو دعا کرنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے تو خدا کے ذریعے میں شفاعت کر دی۔ اب آگے والے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے۔ کیا وہ اپنے گناہوں سے پھر رہا ہے؟ کیا وہ اپنی اس پرانی زندگی کو ترک کر رہا ہے جو اس نے گناہ میں گزاری ہے؟ یا وہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہے جس سبب سے اس پر بیماری آئی ہے، جس سبب سے اس پر دکھ آیا ہے؟ تو اگر وہ چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ پاسٹر کی دعا سنی جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پادری صاحب دعا کرتے رہتے ہیں اور وہ شخص گناہ کو نہیں چھوڑتا، وہ بدی کو نہیں چھوڑتا، وہ برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، جس سبب سے شفاعت جو ہے وہ رک جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہونے والا عمل ہے۔ تو اس حوالے میں بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ طبیتھا جو ہے وہ ایک ایماندار خاتون تھی، اور اگر ہم اسے 36ویں آیت سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی جو ہے وہ نیک نامی جو ایک ہستی تھی۔ اگر ہم 36ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور یافا میں ایک شاگردہ تھی طبیتھا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے، اور وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ یعنی وہ ایک نیک نام خاتون تھی اور وہ لوگوں کو دیتی تھی، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں تو ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، اگر تیرے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو بانٹ کھاؤ۔ تو وہ اس بات پر عمل کر رہی تھی اور وہ ایک اچھی ایماندار خاتون تھی۔ اس لیے جب پطرس خداوند کے ذریعے میں شفاعت کرتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر شفاعت کر رہے تھے، جن کو انہوں نے خیرات کی تھی، جن کے لیے انہوں نے اچھے کام کیے تھے طبیتھا نے، تو تب وہ لوگ بھی اس کے ساتھ، پطرس کے ساتھ مل کر خداوند کے ذریعے میں شفاعت کرتے ہیں۔ تو پھر خدا جب وہ سب لوگ یک دل ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند کے ذریعے میں، تو خداوند ان کی سنتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ پاسٹر کرن اس بات کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ جو طبیتھا تھی، اس کی زندگی کا جو جیتے جی کنیکشن تھا وہ مسیح میں ہوتے ہوئے کلیسیا کے ساتھ اور خدا کے لوگوں کے ساتھ اور اس دور میں رسولوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کمی کو شدت سے محسوس کیا گیا، اور جب اس کے لیے انٹرسیشن کی گئی تو اس انٹرسیشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی روح واپس لوٹ آئی اور وہ مردوں میں سے زندہ ہو گئی۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو دلچسپی کی بتانا چاہوں گا، پر ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل۔